बारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व नाज़िरात, आप देख रहे हैं चिराग कसूरी यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी गुफ्तगू का जो मौजू है वह है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माल देकर बंदों को आज़माता है। आज मैं आपके सामने हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक ऐसा फरमान पेश करूँगा जो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को बताया कि पहली उम्मतों के अंदर बनी इसराइल के अंदर 3 अशख़ास ऐसे थे जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माल की दौलत देकर आज़माया। तो सही बुखारी शरीफ के हदीस पाक है, कायनात के शहंशाह मेरे और आपके जानो ईमा के वाली सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बनी इसराइल के 3 अशख़ास थे। एक गंजा था, एक नाबीना था और एक बर्स के मर्ज़ के अंदर मुब्तला शख्स था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें गुर्बत दी हुई थी। ये तीनों अपनी गरीबी की वजह से परेशान रहते थे। तीनों के पास माल नहीं था, तीनों के पास गुजारे के लिए कोई चीज़ नहीं थी। रिज़्क़ के मारे धक्के खाते थे, परेशान रहते थे। और ये लोग माल और दौलत की वजह से, रिज़्क़ की वजह से आजमाए गए थे, यानी गरीब थे, गुर्बत उन पर छाई हुई थी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बाज़ लोगों को माल देकर आजमाता है और बाज़ लोगों को गुर्बत देकर आजमाता है। तो बनी इसराइल के इन तीनों बंदों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले गरीबी के अंदर आजमाया, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें माल दिया। जब माल की दौलत दी, जब बैंक बैलेंस दिया, जब इनके पास काफ़ी माल आ गया, लेकिन फिर जब आजमाया तो इनमें से 2 बंदे नाकाम हो गए और एक कामयाब हो गया। एक दिन बर्स के अंदर मुब्तला शख्स, बर्स कहते हैं इंसान के चेहरे पर सफ़ेद रंग के धब्बे पड़ जाते हैं और ये इंसान के हुस्न को मांद कर देते हैं। बर्स के अंदर मुब्तला शख्स के पास एक दिन फरिश्ता इंसानी शक्ल के अंदर आया और उसने आकर कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, तेरी ज़िंदगी की कोई ख्वाहिश हो तो मुझे बता। तो उस बंदे ने कहा, मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश ये है कि मेरा जो ये बर्स की बीमारी, मेरे चेहरे पर दाग बने हुए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बीमारी को दूर फरमा दे। तो फरिश्ते ने आगे से कहा, मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ। तो फरिश्ते ने फौरी तौर पर उस बंदे के चेहरे पर हाथ फेरा। जब उस बंदे के चेहरे पर हाथ फेरा तो उस बंदे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शिफा अता फरमा दी, यानी वो बंदा बर्स की मर्ज़ से छुटकारा उसे हासिल हो गया। तो इंसानी शक्ल के अंदर जो फरिश्ता आया था उसने फिर दूसरा सवाल किया। उसने कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, अगर तेरी दुनिया के अंदर कोई ख्वाहिश हो, तुझे माल के अंदर कोई चीज़ पसंद हो तो बता। तो उस बंदे ने कहा, मुझे जानवरों में से ऊँट बहुत पसंद हैं। तो फरिश्ते ने अल्लाह की दी हुई ताकत से उस बंदे को एक मादा ऊँटनी अता फरमाई जो हामला थी। तो और वो चल दिया। उस बंदे को कहा कि अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना। इसी तरह वही फरिश्ता इंसानी शक्ल के अंदर अब दूसरे बंदे के पास पहुंचा जो बनी इसराइल का एक दूसरा बंदा था जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आजमाना था। अब ये वो बंदा था जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, जिसके सर पर बाल नहीं अता किए थे, यानी ये गंजा था, इसके सर पर बाल नहीं थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरिश्ते जब इंसानी शक्ल के अंदर उस बंदे के पास पहुंचा, उस गंजे शख्स को कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, अगर तेरी ज़िंदगी की कोई ख्वाहिश हो तो मुझे बता। तो उस बंदे ने कहा, मेरे सर पर बाल नहीं हैं, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे सर के बाल मुझे अता फरमा दे तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा। तो फरिश्ता जो इंसानी शक्ल के अंदर आया था उसने उस गंजे शख्स के सर पर हाथ फेरा तो उसके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाल अता फरमा दिए। वो बंदा बड़ा खुश हुआ, उसने शुक्र अदा किया। इसी दौरान उस फरिश्ते ने जो इंसानी शक्ल के अंदर उस बंदे के पास आया था उसने कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, बता, अगर तेरी ज़िंदगी की कोई दूसरी ख्वाहिश हो तो मैं तेरी पूरी करूँगा। तो उस बंदे ने आगे से कहा, मुझे मालों में से, मुझे जानवरों में से गाय बड़ी पसंद है। तो उस फरिश्ते ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाथ उठाए तो उस फरिश्ते ने उस बंदे को एक मादा गाय उस बंदे को अता फरमाई जो हामला थी। तो सामिन मोहतरम, वक़्त गुजर रहा था। अब वही फरिश्ता इंसानी सूरत के अंदर एक तीसरे बंदे के पास गया। ये वाक़या बनी इसराइल के 3 बंदों के बारे में है। तीसरा बंदा वो था जो जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आंखें अता नहीं की थी, वो नाबीना था। अब वही फरिश्ता इंसानी शक्ल के अंदर अब इस नबीने के पास गया और कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, मैं अल्लाह की तरफ से आया हूँ, अगर तेरी ज़िंदगी की कोई ख्वाहिश हो तो बता। उस बंदे ने कहा, अल्लाह ने मुझे
آنکھوں جیسی عظیم دولت نہیں عطا فرمائی، اگر تو مجھے اللہ کی بارگاہ سے آنکھیں دلوا دے تو میں اللہ رب العزت کا بڑا شکر ادا کروں گا۔ تو اسی طرح فرشتے نے جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو اللہ رب العزت نے اسے آنکھوں جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرما دیا۔ اب اس نبینا کو اللہ رب العزت نے بینا کر دیا، اسے آنکھیں عطا فرما دی۔ اب فرشتے نے پھر دوسرا سوال کیا، فرشتے نے کہا اے اللہ کے بندے، اگر تیری زندگی کے اندر کوئی خواہش ہو تو ضرور بتا۔ اس نے کہا مجھے جانوروں میں سے بکریاں بہت پسند ہیں۔ تو فرشتے نے کہا میں تجھے ایک مادہ بکری عطا فرماتا ہوں جس کے پیٹ کے اندر حمل ٹھہرا ہوا ہے۔ تو وقت گزر رہا تھا، اب وہی فرشتہ جو انسانی شکل کے اندر ان تینوں بندوں کے پاس باری باری آیا تھا، اب وہی فرشتہ چند سالوں کے بعد انہی بندوں کے پاس اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق انہیں آزمانے کے لیے آ گیا۔ تو سامعین محترم، یہی فرشتہ انسانی شکل کے اندر اب ان لوگوں کے پاس آیا جنہیں اللہ رب العزت نے مالا مال کر دیا تھا، کیونکہ وقت گزر رہا تھا اور تینوں کے پاس حاملہ مادہ جانور تھے۔ اب یہی وقت گزر رہا تھا، اب یہی فرشتہ پہلے بندے کے پاس گیا جسے برس کے مرض کے اندر اللہ رب العزت نے مبتلا کر دیا تھا۔ اب یہی فرشتہ انسانی شکل کے اندر فقیر کی صورت کے اندر پہلے بندے کے پاس پہنچا جو بنی اسرائیل کا بندہ تھا، جس کے پاس کافی ساری اونٹنیوں کا ریوڑ بن چکا تھا، یعنی کافی سارا اس کے پاس مال تھا اور یہ بہت امیر ہو چکا تھا۔ اب اللہ رب العزت نے انہیں مال دے کر آزمانا چاہا۔ تو سامعین محترم، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جب اللہ رب العزت جن لوگوں کو مال دیتا ہے، جنہیں اللہ رب العزت رزق دیتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت بعض اوقات انسان کو مال دے کر بھی آزماتا ہے اور بعض لوگوں سے مال لے کر بھی آزماتا ہے۔ صرف اللہ رب العزت دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ جب میں نے اسے مال دیا تھا، جب میں نے اسے خوشیاں دی تھی، جب میں نے اسے رزق دیا تھا، تو اللہ رب العزت دیکھتا ہے کہ یہ میرا کتنا شکر گزار ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اے لوگو میرا شکر ادا کرتے رہو، اگر تم جتنا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اتنا ہی زیادہ عطا فرماؤں گا، تو لیکن اگر ناشکرے ہوگے تو اللہ رب العزت کا عذاب بڑا ہی دردناک ہے۔ تو سامعین محترم، یہی فرشتہ اب فقیر کی صورت کے اندر بنی اسرائیل کے پہلے بندے کے پاس پہنچا جس کے پاس اونٹنیوں کا بہت بڑا ریوڑ تھا۔ اب یہی فرشتہ فقیر کی صورت کے اندر اس بندے کے پاس پہنچا اور اس نے آگے سے ہاتھ جوڑ کر کہا، فرشتے نے انسانی شکل کے اندر کہا اللہ کی رضا کی خاطر میری مدد فرما، میں غریب ہوں، میں فقیر ہوں اور مسافر ہوں، اللہ رب العزت نے جو تجھے مال دیا ہے اس مال میں سے تو راہ خدا کے اندر خرچ کر مجھے کچھ چیزیں عطا فرما۔ اب وہی بندہ جس کے سر کے اندر، جس کے دل کے اندر ایک سریا پہنچ چکا تھا، دل کے اندر غرور پہنچ چکا تھا اور سر کے اندر اکڑ، گردن کے اندر اکڑ یعنی سریا پہنچ چکا تھا، اب یہی بندے نے غرور اور تکبر کیا۔ اسی نے کہا کہ فرشتے نے کہا جس رب نے تجھے مال دیا ہے اسی مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر۔ تو اس بندے نے کہا مجھے تو اللہ نے مال نہیں دیا، غرور اور تکبر کیا اور کہا مجھے یہ مال میری وراثت کے اندر ملا ہے، میرے خاندان کی وراثت کے اندر، میرے باپ کی جائیداد سے مجھے یہ سارا مال ملا ہے۔ تو اس بندے نے ناشکری کی۔ تو فرشتے نے کہا اے اللہ کے بندے تو ہلاک ہو گیا کیونکہ میں تجھے آزمانا چاہتا تھا۔ تو سامعین محترم، اس بندے کو اللہ رب العزت نے ہلاک کر دیا، کس وجہ سے؟ یعنی پہلے اللہ رب العزت نے اسے یتیمی، فقیری، اسے غریبی دی تھی، تو اللہ رب العزت نے جب آزمانا چاہا تو اسے اللہ رب العزت نے مال دیا، اس سے جانور دیے، تو پھر جب مانگنے، جب راہ خدا کے اندر خرچ کرنے کی باری آئی تو اس بندے نے اللہ کی راہ میں دینے سے انکار کر دیا۔ اب یہی فرشتہ انسانی صورت کے اندر، فقیر کی صورت کے اندر، غریب کی شکل کے اندر اب یہ دوسرے بنی اسرائیل کے بندے کے پاس پہنچا جس کے پاس گائے کا بہت بڑا ریوڑ ہو چکا تھا، کیونکہ یہ وہ بندہ تھا جسے اللہ رب العزت نے بال سر کے نہیں دیے تھے۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے جب فرشتے کی دعا سے اسے مال دیا، اسے گائے کا بہت بڑا ریوڑ عطا فرما دیا۔ اب یہی بنی اسرائیل کا جو دوسرا بندہ تھا اس کے پاس بہت سارا مال جمع ہو چکا تھا۔ اب یہی فرشتہ فقیر کی صورت کے اندر اس بندے کے پاس پہنچا اور کہا اللہ کی رضا کی خاطر اب تو میری مدد فرما، وہ رب جس نے تیرے سر پر بال اگائے، وہ رب جس نے تجھے رزق دیا، وہ رب جس نے تجھے مالا مال کیا، وہ رب جس نے تجھے زندگی کے اندر خوشیاں عطا فرمائی، اب میں تجھے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں
کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر مجھے کچھ نہ کچھ عطا فرما۔ اب یہی فرشتہ جب انسانی شکل کے اندر فقیر کی صورت کے اندر اس بندے کے پاس پہنچا تو اس بندے نے بھی ناشکری کی۔ اس نے کہا میرا مال مجھے رب نے عطا نہیں کیا بلکہ میرا مال مجھے وراثت کے اندر ملا ہے۔ تو سامعین محترم یہ بندہ بھی ہلاک ہو گیا، اللہ رب العزت نے اسے مال سمیت برباد کر دیا۔ اب کائنات کے شہنشاہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے جان و ایمان کے والی، سرور انبیاء، نیر تاباں، شہنشاہ حسینہ، سرور لا مقام صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو یہ واقعہ سنا رہے تھے جو عظیم بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کی آزمائش تھی، اب یہی فرشتہ پہلے 2 ہلاک ہوئے، اس وجہ سے انہیں اللہ نے مال دیا تو لیکن انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات نہ دیا، اللہ کی راہ میں صدقات و خیرات نہ دیے تو اللہ نے انہیں مال سمیت ہلاک کر دیا۔ پہلا بندہ بھی ہلاک ہو گیا مال کی وجہ سے، دوسرا بندہ بھی ہلاک ہو گیا۔ اب یہی فرشتہ انسانی صورت کے اندر، فقیرانہ حالت کے اندر، غریب کی صورت کے اندر، اب یہی فرشتہ تیسرے بندے کے پاس پہنچا جس کے پاس بکریوں کا ریوڑ تھا۔ یہ بندہ بھی مالا مال ہو چکا تھا۔ اب یہی فرشتہ جب اس بکریوں والے ریوڑ کے پاس پہنچا اور اللہ کا واسطہ پیش کر کے کہا اے اللہ کے بندے، وہ رب جس نے تجھے آنکھیں عطا کی، وہ رب جس نے تجھے رزق دیا، وہ رب جس نے تجھے اتنا مال دیا، میں اسی رب کا، اسی خالق کائنات کا، اسی بادشاہوں کے بادشاہ کا، اس کائنات کو پالنے والے کا واسطہ پیش کرتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر میری مدد فرما، میں مسافر ہوں، میں فقیر ہوں، میری مدد فرما۔ اب یہی بندہ بکریوں والا جس کے پاس بکریوں کا ریوڑ تھا، یہ بندہ اللہ کا نیک بندہ تھا، شکر گزار تھا، اللہ کا نیک بندہ تھا، یہ بات کو سمجھ گیا۔ اس نے کہا اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے نیک بندے، اے مانگنے والے، جس رب نے مجھے پہلے آنکھیں نہیں دی تھی اسی رب نے مجھے ایک وسیلے کے سبب مجھے آنکھیں عطا فرمائی، مجھے بکریوں کا ریوڑ دیا، مجھے مال دیا، مجھے اللہ رب العزت نے جائیداد دی، وہی رب جس نے مجھے ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اے اللہ کے بندے، میرے سارے ریوڑ میں سے جو چاہتا ہے لے جا، کیونکہ جس رب نے مجھے عطا کیا ہے اگر آج میں اسی کے نام پر اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا تو میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ اب اسی فرشتے نے کہا، اسی فقیر نے انسانی صورت کے اندر کہا کہ اللہ کے بندے، میں تو تجھے آزمانے آیا تھا، میں اللہ کی طرف سے قاصد ہوں، میں تو فرشتہ ہوں، میں تو تجھے آزمانے کے لیے آیا تھا، تو آج میں نے تجھے آزمایا اللہ کے حکم کے مطابق، لیکن تو ثابت قدم رہا۔ تیرے دوسرے جو 2 بندے تھے، دوسرے 2 ساتھی تھے، انہیں اللہ رب العزت نے مال دیا لیکن انہیں مال کی ہوس نے برباد کر دیا۔ اور قرآن کا یہ فیصلہ ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، انسان کو مال کی ہوس اس قدر برباد کر دیتی ہے۔ انسان مال کی جب ہوس اس دل کے اندر پیدا ہوتی ہے تو انسان قبر کے اندر پہنچ جاتا ہے، لیکن مال کی حرص، مال کا لالچ انسان کے دل سے کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ تو سامعین محترم، وہی مال جس رب نے دیا تھا، اگر اسی مال سے جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو وہ بندہ اللہ کا شکر گزار ہو جاتا ہے، وہ بندہ اللہ کا نیک ہو جاتا ہے۔ تو سامعین محترم، معلوم یہ ہوا، پتہ یہ چلا کہ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوا کہ بنی اسرائیل کے 3 بندے تھے اور تینوں کو اللہ نے پہلے غریبی دی، لیکن جب اللہ نے انہیں مال دیا تو جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے انکار کر دیا وہ ہلاک ہو گئے، ان کا انجام قارون کی طرح ہوا۔ اسی طرح جس بندے کو اللہ رب العزت نے بکریوں کا ریوڑ دیا تھا، اس بندے نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو اللہ نے اسے ثابت قدمی عطا فرمائی، اللہ نے اسے مقام دیا، اللہ نے اسے مرتبہ دیا۔ تو سامعین محترم، یہ جو مال ہے یہ سدا انسان کے ساتھ نہیں رہتا، سدا نہ باغی بلبل بولے، سدا نہ موج بہاراں، سدا نہ ماپے حسن جوانی، سدا نہ سنگت یاراں۔ سامعین محترم، یہ حسن ڈھلنے والا ہے، یہ جوانی بڑھاپے کی طرف جانے والی ہے۔ یہ ماں باپ کے ساتھ انسان ہمیشہ نہیں رہتا، انسان دوستوں کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہتا، انسان دنیا کے اندر ہمیشہ نہیں رہے گا، بلکہ اس دنیا کے اندر بڑے بڑے مالدار آئے، لیکن جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا ان لوگوں نے اگر اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو وہ عثمان غنی بھی کہلائے، وہ حضرت ابوبکر صدیق بھی کہلائے، وہ سخاوت کے بادشاہ بھی کہلائے، وہ عبد الرحمن بن عوف جیسا مقام مرتبہ بھی انہیں حاصل ہوا۔ تو سامعین محترم، جنہیں اللہ نے مال دیا ان کو اللہ نے شان عطا فرمائی، کن لوگوں کو؟ جنہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، لیکن جنہوں نے مال پر بخیل کیا، جنہوں نے کنجوسی کی، جنہوں نے صرف مال کو جمع کیا، وہ اپنے مالوں سمیت ہلاک ہو گئے۔ تو سامعین محترم، جنہیں اللہ رب العزت نے مال دیا ہے انہیں چاہیے کہ وہ غریبوں کو، وہ یتیموں کو، وہ مسکینوں کی ضرور مدد کریں۔ اور یہ ماہ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات ہیں، اس ماہ مبارک کے اندر ہمیں زکوٰۃ کا بھی حکم دیا گیا ہے،
ہمیں اپنے مالوں سے صدقہ و خیرات کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے اور عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ تو سامعین محترم، یہ مال اس کی کچھ بھی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جب یہ روح بدن سے نکلتی ہے، جب یہ دلوں کی دھڑکن تھم جانی ہے، جب یہ روح جسم سے جدا ہوگی، جب یہ سانسوں کی مالا ٹوٹ جائے گی، تو کوئی بھی انسان اس دنیا کے اندر جو میت جو ہے اسے ایک دن بھی نہیں رکھتے۔ سارے گھر والے کہتے ہیں جتنا جلدی ہو سکے کفن پہنایا جائے، غسل دلایا جائے، اسے نہلایا جائے، اسے قبر کے اندر چھوڑا جائے، اس کا جنازہ پڑھایا جائے۔ تو سامعین محترم، یہ مال کی کوئی حقیقت نہیں۔ وہ گھر جس نے ساری زندگی تو گھر کے پیچھے لگا رہا، تو نے ساری زندگی کوٹھی بنانے کے لیے لگا دی، تو نے ساری زندگی مال جمع کرنے کے لیے لگا دی، یہ مال تیرا کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ تو سامعین محترم، ثابت یہ ہوا، معلوم یہ ہوا کہ جن لوگوں نے مال کمایا تو اللہ رب العزت نے انہیں مال کے بعد آزمایا بھی ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو اللہ رب العزت نے انہیں بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔